أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. یہی نعرہ ہے رہبر کا، یہی نعرہ ہمارا ہے. لبوں پہ نام سرور ہے، سروں پہ سایہ باطل. جدا باطل سے ہو جاؤ، یہ غازی کا اشارہ ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. کوئی غاصب نہ رہ جائے، کوئی ناصب نہ چھپ جائے. کوئی غاصب نہ رہ جائے، کوئی ناصب نہ چھپ جائے. مٹائیں گے انہیں مل کے، ہمیں حق نے پکارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. نہ ہم دولت پہ بکتے ہیں، نہ ہم شہرت پہ جھکتے ہیں. نہ ہم دولت پہ بکتے ہیں، نہ ہم شہرت پہ جھکتے ہیں. نمر وراث ہے اپنی، شمر ورثہ تمہارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. ولایت جسم و جاں میں ہے، یہی فرما قرآن میں ہے. ولایت جسم و جاں میں ہے، یہی فرما قرآن میں ہے. نفاذ اس کا کریں گے ہم، نہ بن اس کے گزارا ہے. نفاذ اس کا کریں گے ہم، نہ بن اس کے گزارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہ ذلت کو گوارا ہے. صدا شبیر کی آئی نہیں ذلت گوارا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج 10 رمضان المبارک، اور ہمارا موضوع جو ان دروس کے سلسلے کا چل رہا ہے بہار بندگی اور توبہ کے حوالے سے ہے.
कल बयान हुआ था आपके दरमियान में कि रमज़ान में कुछ तवारीख़ जो है वो मंसूब है ख़ास हस्तियों के साथ। कल जनाब अबू तालिब के सिलसिले में गुफ्तगू हुई कि वो क्या शख्सियत हैं और उनका क्या किरदार और उसवा है हमारे लिए। आज का दिन रोज़े वफ़ात जनाब खदीजतुल कुबरा 10 रमज़ानुल मुबारक, रसूल अल्लाह का बेहतरीन सहारा, रसूल अल्लाह का बेहतरीन आसरा, रसूल अल्लाह और दीन के लिए बुनियादों को मजबूत करने के लिए दीन की जो बीवी बहुत पेश रहीं, जिन्होंने दीन में बहुत सबकत हासिल की है, वो जनाब खदीजतुल कुबरा हैं। वो खातून, वो हस्ती कि जिसकी ज़ात, जिसका किरदार हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा है। जनाब खदीजा किसी आम औरत को नहीं कहते। ये अज़मत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये बुलंदी परवरदिगार आलम उनको अता करता है जो दीन में खुद को पेश करती है, जो अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर देती है, जिनकी हयात वो हयात तैयबा है जिसका तस्करा परवरदिगार आलम कर रहा है। जैसे जो खुदा चाहता है कि तुम हयात तैयबा इख्तियार करो, वो हयात तैयबा की मालिक बीवी। वो हस्ती कि अहले बैत जब इनको सलाम पेश करते थे तो सद्दीका कहकर सलाम पेश करते थे, यानी सच्चाई पर डट जाने वाली बीवी। और जनाब खदीजा का किरदार ऐसा ही था। शेबे अबी तालिब की फातेह हैं जनाब खदीजा। हर मकाम पर एक औरत होने की हैसियत से बीवी ने अपने किरदार को बहुत बेहतरीन अंदाज से निभाया है। और दीन के मैदान में हम लोगों का एक मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि हम क्या कर लेंगी, हमारा क्या किरदार है, हम क्या, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि हम अपने जहनों में ये बिठाए बैठे हैं कि हमारा क्या किरदार है। हम खाना पकाना, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, खिलाएंगे, शौहर, बच्चों को, इनको हम पालना है, हमने बस हमारा ये काम है, बच्चे पैदा करना और तसलसल से यही सिलसिला चलता है। माएँ परवरिश भी ऐसे ही कर रही होती है कि आगे जाके तुमने ये करना है। लेकिन अगर एक दफ़ा इसी चीज़ को थोड़ी सी गहराई में देखें कि ये काम है, औरत ने करने हैं, लेकिन इन तमाम कामों में सबसे अहम काम औलाद को पैदा करना और उसकी परवरिश करना है। बहुत अहम काम है। उसमें औरत क्या किरदार अदा करती है, एक माँ होने की हैसियत से जब दूसरे घर जाती है, एक बीवी होने की हैसियत से जब अपने घर होती है, एक बेटी होने की हैसियत से वो दीन में क्या अहम किरदार अदा कर सकती है। और जब उसकी औलाद होती है तो उस वक्त उसका क्या किरदार होना चाहिए, अपनी औलाद की उसने कैसे परवरिश करनी है, क्या अंजाम देना है, सब कुछ औरत की जिम्मेदारी है। हम जो समझते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ हमने ही तो करना है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि कोई भी तहजीब जो होती है जब वो बनती है, उसकी तश्कील में, उसके बनाने में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत अहम किरदार, सबसे ज्यादा अहम किरदार औरत का होता है। मर्द अमूमन उस तहजीब की, उस कल्चर की जो तश्कील पाता है उसकी सिर्फ तकलीद करते हैं, मतलब उस पर बस चल रहे होते हैं। असल उसको बनाने में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है। अब ये औरत पर मुनहसिर है वो कैसी बनाती है। इस वक्त जो हम अपना माशरा देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे यहाँ कैसी तश्कील पा रही है, पाई हुई है तहजीब। क्योंकि तहजीब जब बनती है तो वो किसी मजहब, खुराफात, ये चीजें मिलके एक तहजीब बनती है। खुराफात से तहजीब बनती है, मजहब, कोई भी दूसरे मजहब से तहजीब बनती है। हमारे अंदर जो तहजीब आई हुई है वो मगरबी है, मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर, हिंदी कल्चर, हिंदी तहजीब, ये हमारे अंदर रच बस गई है, रासिख हो गई है। अब इसकी तश्कील में, इसको मजीद बढ़ाने में, इसमें हमारा बड़ा किरदार है, औरत का बड़ा किरदार है। इसकी सबसे अहम मिसाल, मैं जल्दी से गुजरूंगी, वक्त कम है, और क्योंकि मौजू जब खुल जाता है उसको ना समेटा जाए तो फिर वो कजी दिमाग में आ जाती है, जहन में, और फिर सवालात हजार होते हैं और समझ में नहीं आती है बात। जब ये तमाम चीजें तश्कील पाती हैं, ये तहजीब तश्कील पाती है, और फिर जब इसकी एक रवा हो रही होती है, चल रही होती है तसलसल से, तो इस तरह ये बनती है, इस तरह ये राइज हो जाती है, ये निज़ाम, एक सिस्टम इस तरह से राइज हो जाता है जिस तरह, अगर हम अपने माशरे पे निगाह करें, ये मेहंदी की रस्म दीनी रस्म, इस्लामी रस्म नहीं है, लेकिन हिंदी कल्चर से हमारे कल्चर में शामिल हुई है। अगर आप ना करें तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस पर उंगली उठाती है, ये इतनी अहम रस्म नहीं की है, बच्ची एक ही बच्ची है, या बच्ची की ये रस्म सबसे अहम होती है, बच्ची का बड़ा दिल करता है, बच्ची का ये करता है। वो ढोल आपके मजहब में नहीं है, आपके दीन में नहीं है,
لیکن آپ نے اس کی اپنی رسومات کا, اپنے کلچر کا ایک ایسا حصہ بنایا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ یہ شادیاں ہیں. لائٹنگ, آپ نے اس لائٹنگ سے پتہ چلتا ہے اس گھر میں شادی ہو رہی ہے. مطلب ہم نے اس کو ایک حصہ بنایا ہوا ہے. شادی جب ہوتی ہے, جہیز دین میں نہیں ہے. یہ جہیز جو ہمارے یہاں ٹرک بھر بھر کے دیا جاتا ہے یہ دین میں نہیں ہے, لیکن اس کو ایک تہذیب کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. پوری شادی میں صرف نکاح مذہبی دینی چیز جو ہوتی ہے وہ نکاح ہوتا ہے, باقی سب کچھ غیر دینی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا لباس, آپ کی رسومات, آپ کے جو کچھ آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کا ٹوٹلی غیر دینی ہوتا ہے. مطلب دین سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, اس سب کا تعلق, اس جہیز کا تعلق, آپ کی رسومات کا تعلق, ان تمام چیزوں کا تعلق ماں سوائے نکاح کے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کے تہذیب سے ہوتا ہے, آپ کے کلچر سے ہوتا ہے. جب ہم مرتے ہیں, جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس وقت جو رسومات انجام دی جاتی ہیں مرنے والے کے ساتھ, سب سے پہلا کیا ہوتا ہے, اس کو رکھ دیا جاتا ہے. تہذیب یہ کہتی ہے اس کو رکھ دو. جو رشتہ دار جس نے کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, جس کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا, جو زندگی میں اس سے ملنے کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا اس کا چہرہ دیکھنا, یا وہ پسند نہیں کرتا تھا اس سے ملنا, اس کا انتظار کیا جاتا ہے. بیٹا کسی دوسرے ملک ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے, بیٹی کسی دوسرے شہر ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کس کا حصہ ہے, تہذیب کا حصہ ہے. اور دین کیا کہتا ہے, دین کہتا ہے جب انسان مر جائے تو سب سے پہلے اس کو غسل کرو, اس کو کفن دو, اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو دفنا دو. دین یہ کہتا ہے. تہذیب, رسم و رواج, ہمارا کلچر یہ کہتا ہے نہیں, اس کو رکھے رکھو, ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے, سارے رشتے دار جمع ہو جائیں, سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کو. اور اگر کوئی انتظار نہیں کرتا, دینی رت پہ چلتا ہے, دینی انداز سے چلتا ہے, سب سے پہلے خواتین بولتی ہیں, دیکھنا ذرا جنازے پر انتظار بھی نہیں کیا, فلاں کو آنے بھی نہیں دیا, اور کوئی نہیں آتا سب سے پہلے خواتین بول رہی ہوتی ہیں, دیکھنا مرنے پہ بھی نہیں آئے. بہت سے رشتے دار صرف اس لیے آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, ہماری سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. ہم اس چکر میں لوگ کیا کہیں گے چکر میں بہت سی خرافات ہمارے اندر آ چکی ہیں, بہت سی, یعنی یہ جو تہذیبی دوسری جو کلچر میں ہمارے دین میں شامل ہو چکا ہے, جو کلچر کا حصہ بن چکا ہے, یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ تعداد میں ہو چکی ہیں, بہت شدت سے آ چکی ہیں. ہم دین سے اتنا زیادہ ملحق نہیں ہے, دین سے اتنا زیادہ جڑے ہوئے نہیں جتنی اپنی تہذیب سے. تو تہذیب ظاہراً ہمارا حصہ ہے, ہم نے اسی میں پروان چڑھنا ہے, ہم نے اسی میں جوان ہونا ہے. جس طرح ہم جب ہمارے ہاں کوئی اولاد ہوتی ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک اس کی دو مائیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم ماں ہوتی ہے جو اس کو پیدا کرتی ہے, ایک ماں وہ ہوتی ہے جس میں وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, جس ماحول میں, جس معاشرے میں وہ پرورش پاتا ہے, جس تہذیب میں وہ پرورش پاتا ہے, دوسری ماں اس کی وہ ہوتی ہے. وہ جو کچھ سیکھتا ہے, جو کچھ سمجھتا ہے, بہت ساری چیزیں وہ اس تہذیب سے, کلچر سے سیکھتا ہے. کلچرل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں, اس سلسلے میں وہ بن جاتا ہے, پورا سلسلہ, پورا سسٹم ایسا بنتا ہے. تو انسان زیادہ تر ان سے سیکھتا ہے, ان سے پنپتا ہے, ان سے پرورش پاتا ہے. جب ہم مرتے ہیں نا, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ چچا کے حوالے, تایا کے حوالے, ماموں خالہ ان کے حوالے ہوتا ہے. ظاہراً ان کے حوالے ہوتا ہے, اصل میں ہم اس کو دوسری ماں یعنی کہ اس تہذیب کی آغوش میں ڈال کے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی ناموس کی پرواہ نہیں ہے. اس کلچر میں ہم جاتے ہوئے اپنی اولاد اس کلچر کے جاتے ہیں. کیا دین اس کا آخر تک بچتا ہے, اس چیز کی ہم فکر نہیں کرتے. یہ لمحہ فکریہ آپ کے اور ہمارے لیے. عورت ایک اہم کردار رکھتی ہے کسی بھی کلچر کو بنانے کے لیے, کسی بھی میدان میں جانے کے لیے, وہ دینی میدان ہو, وہ دنیاوی میدان ہو, ہر میدان میں, میدان عمل میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے. اور پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کہ تم میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے, عورت ہو یا مرد, وہ مومن بھی ہو, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ عطا کرے گا. حیات طیبہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے. لیکن خدا نے کوئی تفریق نہیں رکھی کہ صرف مردوں نے ہی میدان عمل میں اترنا ہے, مردوں نے ہی دین کے میدان میں اترنا ہے, مردوں نے ہی یہ سارے کام انجام دینے ہیں. عورت کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. اس مرد کو بھی پرورش تو عورت نے کرنا ہے نا, اس مرد کو بھی پیدا تو عورت نے ہی کرنا ہے. جس نے اس معاشرے کو یا اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, اس میں سب سے پہلا کردار عورت کا ہے.
آپ کا اور میرا کوئی عام کردار نہیں ہے. سب سے پہلا کردار اس لیے بنتا ہے کہ جس طرح یہ بچہ جب جنم لیتا ہے ایک پیڑے کی صورت میں ہوتا ہے, ایک انسانی پیڑا ہوتا ہے. اس پیڑے کو مکمل انسانی شکل آپ نے اور میں نے دینی ہے. انسانی شکل میں, انسانی ڈھانچے میں آپ نے اور میں نے ڈھالنا ہے. میں شروع کے درس سے کہتے آ رہی ہوں, انسان کی خلقت کا مقصد لقاء اللہ ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. مکمل انسان, کامل انسان بن کر اللہ تک پہنچنا ہے. کون پہنچائے گا آپ کو اللہ تک؟ کیسے ابتدا کریں گے؟ یہ ہم خواتین, یہ ماں, یہ عورت. یہ عورت اس میدان میں مقام انسانیت تک انسان کو لے کر جا سکتی ہے. اگر ماں پرورش ایسے کر رہی ہو, ماں معاشرے کی تشکیل ایسے کرے, اگر سب مائیں ایسی ہو جائیں تو ایک تہذیب, ایک نئی تہذیب, ایک اسلامی تہذیب جنم لے گی جس میں ہم خوشی سے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں کہ ہاں اب ہماری اولاد محفوظ ہاتھوں میں ہے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت خطرے میں ہم. جو تذکرہ کیا میں نے تو دام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک تہذیب کی تشکیل دی ہے. ایک جاہل معاشرے میں, ایک عرب جاہل معاشرے کے اندر جہاں پر عورت کا کوئی مقام, کوئی حیثیت نہیں ہے, بیوی کے روپ میں بھی یہ غلام ہے اور لونڈی کے روپ میں بھی یہ غلام اور لونڈی ہے, خریدی گئی ہے تو بھی وہ پست ہے, گھٹیا ہے. ہر لحاظ سے اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرمندگی ہے, دفن کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. لیکن اس معاشرے میں جناب خدیجہ نے ایک مقام بنایا کہ ایک عورت بہترین انداز سے نامحرموں سے بچ کے بزنس بھی کر سکتی ہے. بی بی خدیجہ نے ایک تشکیل دیا معاشرہ کی, ایک عورت جب زوجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اسے کیسے رہنا چاہیے, اس کی حیات کیسے گزرنی چاہیے. بی بی نے اپنے ارد گرد جو ایک معاشرہ تشکیل دیا, ایک تہذیب, ایک کلچر تشکیل دیا. اگر ایک نگاہ ہم اس کے اوپر ڈالیں جس کو ہم صرف یہ نام دیتے ہیں کہ یہ دینی تاریخ ہے, یہ دینی تاریخ نہیں ہے. بی بی ایک کلچر بنا رہی ہیں, بی بی ایک تہذیب کو تشکیل دے رہی ہیں اپنی حیات کے ذریعے سے, اپنے وجود کے ذریعے سے, اپنی زندگی کے ذریعے سے. شوہر کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہونا ہے, اپنے آپ کو حجابوں کے اندر, اپنے آپ کو پردوں کے اندر, اپنے آپ کو سمیٹ کر, اپنے آپ کو حیا کے پردے کے اندر چھپا کے رکھنا ہے. جہاں دین کے میدان میں عورت کی ضرورت ہے وہاں عورت میدان عمل میں بھی ہے, جہاں دنیا کے میدان میں عورت کی ضرورت ہے وہاں عورت میدان عمل میں بھی ہے. لیکن دائرہ دین میں رہتے ہوئے ہر چیز کرنی ہے. شوہر کو دین کے معاملات میں عورت کی ضرورت ہے, پیش ہے. شیب ابی طالب میں اتنی مشکلات, شدید سختیاں, جناب خدیجہ پیش ہے. کبھی ایک جملہ اف کا اپنی زبان پر نہیں لے, تنگی, پریشانی, سب کچھ دیکھا ہے. بھوک, پیاس, کھجور کی ایک گٹھلی ملتی تھی اس کو سب باری باری چوستے تھے تاکہ پیاس کی شدت کم کر سکیں. بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے چمڑے کے ٹکڑے کو سب چبایا کرتے تھے اپنے اپنے منہ میں تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے. لیکن جناب خدیجہ نے شکوہ نہیں کیا رسول سے کہ اتنا مال تھا میرے پاس, اتنی دولت تھی میرے پاس, اور اب تو میرے پاس کفن کے لیے, لباس کے لیے, کفن کے وہ جو میں نے لباس کفن کا پہننا ہے, جو کفن لینا ہے, اب تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کفن تک موجود نہیں ہے. ایک شکوہ نہیں کیا جناب خدیجہ نے, ایک ایسی بہترین تہذیب تشکیل دی, عورت کے کردار کو ابھارا, اور پھر بیٹی کی پرورش کی ہے. میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ مولا علی کے والد ہیں. ابو طالب کا مقام و مرتبہ بلند ہے, ابو طالب کی شخصیت و کردار ایسا ہے تو خدا نے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا عطا کیا ہے, امام اول عطا کیا, وہ جس کے ذریعے سے پوری امت کی نظام امامت کی باغ دوڑ خدا ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا. جس کے ہاتھ میں امامت کی باغ دوڑ تھی وہ ابو طالب کو فرزند عطا کیا. ابو طالب کی اپنی کاوشیں, اپنی کوششیں, اپنی عظمت کی وجہ سے. جناب خدیجہ کا مقام بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت دولت مند تھی یا اس وجہ سے فاطمہ کی والدہ ہے, بلکہ جناب خدیجہ کا اپنا مقام, اپنی بلندی, اپنی حیثیت, اپنا دینی کردار, اپنا میدان عمل میں, دین کے میدان میں اپنا کردار, دین کی تشکیل میں اپنا کردار, دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں جناب خدیجہ کا ایک اہم کردار ہے. تو پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو جناب فاطمہ عطا کی ہے. اپنا ذاتی کردار ہے بی بی کا. آپ اور میں اس اسوے کو اپناتے ہوئے کیوں میدان عمل میں, کیوں میدان دین میں نہیں اتر سکتی؟ ہم اتر سکتے ہیں میدان عمل میں, ہم اس معاشرے کی اپنے وجود سے تشکیل دے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. مسئلہ وہی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں, ہم بڑھنا نہیں چاہتے, ہم کچن سے ہی نہیں باہر آنا چاہتے, ہم آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتے, قدم آگے نکالنا نہیں چاہتے.
वरना उसवे तो हमारे पास हजारों मौजूद हैं, मासूम और गैर मासूम। परवरदिगार आलम ने सारे उसवे हमें हमारी निगाहों के सामने रखे हैं। कुरान उठाकर देखिए, मादर मूसा का तस्करा है, जनाब मूसा की बहन का, ख्वाहर मूसा का तस्करा है, बहुत सी हस्तियां, जनाब मरियम का तस्करा है, जनाब आसिया का तस्करा है। ये तमाम हस्तियां हमें जो मिलती हैं, ये मासूम और गैर मासूम, ये तमाम हस्तियां जो मिल रही हैं, ये तमाम हस्तियां इसीलिए कि आप और मैं इनको उसवा करार दें, और उसवा जो जिसे खुदा ने उसवा करार दिया उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा करार दें, अपने किरदार का हिस्सा करार दें, अपने जहां हम रह रहे हैं। करना क्या है, हमारा फरीजा क्या है? हमने अहले बैत की तालीम को अपनी जिंदगी का, निजाम जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ये हमारा काम है, बस इतना सा काम है आपका और मेरा। अहले बैत की तालीम को निजाम हस्ती, निजाम जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए बस। उसके बाद देखिए कैसे एक माशरा तश्कील पाता चला जाता है। देखिए जनाब खतीजा क्या है, मालदार खातून है। माल कहाँ खर्च हुआ? आपका और हमारा माल कहाँ खर्च होता है? आज अगर हम में से जो मालदार हैं, जिनकी यहाँ आज़ादारी होती होगी, या जो ये सिलसिला आज़ादारी को जारी रखते होंगे, एक निगाह अपने जहन से तमाम गलत चीज़ों को निकाल कर सिर्फ एक निगाह डालिए, हम क्या कर रहे हैं। जनाब खतीजा का पैसा कहाँ लग रहा था, आज हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, हमारा माल कहाँ लग रहा है। अगर आपकी आज़ादारी, आपकी महफिल, आपकी मजालिस, आपकी मिलाद, इस सब चीज़ों में जो पैसा जो कुछ लग रहा है, जाहिर लगता है ना, अभी साउंड सिस्टम पे लगता है, माइक आ रहे हैं, तबर्रुक आ रहा है, फर्श बिछाए जा रहे हैं, और जो आजकल तो वो नया सिलसिला है इमामों को इस्तेमाल कर करके जाकिरीन, कुछ जाकिरीन, मतलब सारे तो इस जुमरे में नहीं आते, लेकिन बहुत सी तादाद ऐसी है कि जिनका पेशा है ये, मतलब पैसे के जरिए से पैसे लेते हैं, उजरत लेते हैं, फीस लेते हैं बाकायदा उस मजलिस की, या वो जो पढ़ते हैं, कोई महफिल या मजलिस बर्पा होती है उसकी वो फीस ली जाती है। मतलब एक सिलसिला जो तसलसल से है अक्सर लोगों का। अगर हम एक निगाह इसके ऊपर डालें कि ये माल जो खर्च हो रहा है, जो उसकी फीस, इसकी फीस, और इसके पैसे, उसके पैसे, अगर तो इसके बाद दीन की बुनियादें मजबूत हो रही हैं, फिर आपका पैसा सवारत हो गया, पैसा काम आ गया, वाकईन बेहतरीन हो गया। लेकिन अगर इसके जरिए से दीन की बुनियादें हिल रही हैं, तो गोया कोई फायदा नहीं है इस पैसे का, कुछ हासिल नहीं है इसका। दीन की बुनियादें, और इस वक्त क्या है, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पेशावर हैं, जो पेशावरी के जरिए से कमा रहे हैं, जो ताजिरान हैं, वो क्या करते हैं, वो जब पढ़ के जाते हैं ना, ये ताजिर कभी दीन नहीं दे सकता। एक चीज जहन में रखिएगा, ताजिर, जनाब खतीजा क्या थी? जनाब खतीजा ने जब दीन पर अपना माल खर्च किया, दीन से तिजारत नहीं की जनाब खतीजा ने। जनाब खतीजा ने दीन की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अपना कुल का कुल सरमाया लगा दिया, यहाँ तक कि आखिर में कफन तक मौजूद नहीं था, कुछ नहीं था बीवी के पास बाकी बचा हुआ, अपना कुल का कुल सरमाया जनाब खतीजा ने लगा दिया दीन पर। किस लिए? कि दीन की बुनियादें मजबूत हो जाए, और हुई, दीन की बुनियादें मजबूत की। हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अगर तो उस महफिल, उस मजलिस, उस अज़ादारी के बाद दीन की बुनियादें मजबूत हो रही हैं तो बेहतरीन है, वो पैसा बेहतरीन जगह लग रहा है। लेकिन अगर दीन की बुनियादें मजबूत नहीं हो रही, दीन की बुनियादें मुतज़लज़ल हैं, दीन की बुनियादें हिल रही हैं, अमूमन ऐसा देखा गया है कि इस तरह का जो तिजारत करता है उसके बाद तो दीन की बुनियादें हिलाकर चला जाता है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, सब में इख्तलाफात और मसाइल पैदा कर जाते हैं। आपका और मेरा अहम किरदार है दीन के अंदर, आपकी और मेरी जात का अहम किरदार है दीन के अंदर। हम किस मकाम पर हैं? मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ कि एक निगाह हम अपने ऊपर डालें कि हम कहाँ हैं। एक औरत अपनी आगोश में इंसानियत को पालती है, एक इंसान का फ्रेम मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपको इंसान का एक फ्रेम मिलता है, जस्ट आपने उस फ्रेम को इंसानियत के कालिब में ढालना होता है, उस इंसान आपने मैंने बनाना होता है। इसी बच्चे को, इसी बच्ची को इंसानियत के मकाम तक, अरूज तक मैंने और आपने पहुंचाना है। लेकिन अभी से मैं उसको इस माशरे की और दूसरों की बनाई हुई तहजीब के हवाले कर दूंगी तो मैं कहाँ हूँ? मुझे अपने बच्चे को, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को एक तहजीब इस्लामी देनी है, एक तहजीब दीनी देनी है, एक तहजीब खतीजा देनी है, उसमें मैंने अपनी नस्ल को पालना है। इंसान बाज़ौक़ात, औरत ने क्या किया इस वक्त, क्या किया? औरत ने अपने आप को पस्त कर दिया, इंसानियत के मकाम से हमने गिरा दिया है अपने आप को। हर सिगरेट के ऐड में
عورت ہے. ہمارے استاد محترم بالکل درست فرماتے ہیں کہ جس ایڈ میں دیکھ لیں جہاں عورت کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی عورت ہوتی ہے. ابھی آپ خبریں سنیں, پچھلے کچھ عرصے پہلے تو گلے میں پھر بھی دوپٹے تھے, اب تو دوپٹوں سے بھی عورتیں فارغ ہو گئی ہیں, چلی گئی ہیں, اب وہ بھی نہیں موجود ہے. ٹائٹ فٹنگ, بال کھلے ہوئے, یہ سارا کچھ کیا ہے, پستی کی طرف جا رہی ہے. جب انسان اپنے مقام انسانیت سے اپنے آپ کو گراتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مقام انسانیت سے نیچے گرا دیتا ہے. عورت نے اپنے آپ کو مقام انسانیت سے نیچے گرا دیا. خدا پسند نہیں کرتا جب انسان کو مقام انسانیت سے گرتا ہوا دیکھا ہے. خدا اس انسان کو انسان کہتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے پروردگار عالم کہ وہ انسان ہے. انسان مقام انسانیت سے گر جائے تو بدتر ہو جاتا ہے. وہ عورت جو اپنا وجود دکھا رہی ہے نامحرم کو, یہ مقام انسانیت سے گری ہوئی عورت ہے. وہ عورت جو اپنی بچی کی صحیح پرورش نہیں کر سکتی اور اس تہذیب کے حوالے اپنی اولاد کو کر رہی ہے, وہ اس بچی کو مقام انسانیت سے گرا رہی ہے. کس طرح گرتا ہے انسان؟ جس طرح اسلام میں ہے نا نشہ, شراب نوشی, یہ نشہ جس سے انسان مست ہو جاتا ہے, یہ اسلام نے حرام قرار دیا. حرام کیوں قرار دیا؟ جو نشہ کر رہا ہے اسی کو نقصان ہے, جو شراب پی رہا ہے اس کے وجود کو نقصان ہے, وہی مست ہو رہا ہے, وہی بد مست ہو رہا ہے, وہی اپنے ہوش میں نہیں ہے, اسی کے اندر سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان حالت نشے میں ہے, حالت مستی میں ہے, تو وہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے گرا دیتا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ ایک عورت کے لیے نامحرم کے سامنے اپنا وجود کو کھلا کر کے, اپنے زلفوں کو دکھاتے ہوئے, اپنے اندام کو ظاہر کرتے ہوئے جانا, یہ سب جو ہے حرام. اور جب عورت مقام انسانیت سے گر جاتی ہے تو پھر وہ جو نسل تیار کرتی ہے وہ بھی ویسی ہی نسل تیار, گری ہوئی نسل تیار ہوتی ہے, گری ہوئی بچیاں تیار, مائیں پریشان ہوتی ہیں, ایسی لڑکی پسند کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, ایک نقطہ تمام مائیں اپنے ذہن میں رکھیے جن کی بچیاں چھوٹی ہیں اور جو ابھی تک سمجھتی ہیں کہ شادیاں نہیں ہوتی اگر ان کو پردوں میں, حجابوں میں رکھا جائے اور باقاعدہ ایک طریقے سے ان کو, اسلامی طریقے سے ان کو اگر پالا جائے اور لے کے جایا جائے. ایک چیز یاد رکھیے, ہاں نہیں پسند کرتے لڑکے ایسی مذہبی عورت کو, ایسی مذہبی لڑکی کو لڑکے واقعی پسند نہیں کرتے. لیکن کون سے پسند نہیں کرتے؟ وہ لڑکا جو خود دین سے خارج ہے, جو خود پست ہے, جو خود انسانیت سے گرا ہوا ہے, وہ واقعاً ایسی بچی کو پسند نہیں کرتا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری نسل, میری بچی ایک مذہبی انسان کے پاس جائے, تو میں اس کی پرورش بھی ایسی کروں گی, تلاش بھی ایسا انسان کروں گی. کس نے کہہ دیا ہمیں کہ ہم ایسے ویسوں کے حوالے اپنی اولاد کو کر دیں؟ جو حرام اور حلال کے فرق کو نہیں جانتا, ہم ان کے حوالے اپنی بچی کو کریں گے, ہم ان کے حوالے اپنی اس اولاد کو کریں گے کہ جس نے نسلوں کو پالنا ہے, جس نے ایک اہتمام کرنا ہے, جس نے میدان بنانا ہے امام زمانہ کے ظہور کا. پھر کیسے اس ظہور کا میدان بنے اگر میں اپنی اولاد کو ایسے ویسوں کے حوالے کر دوں, جب میں اپنی اولاد کی پرورش ہی معاشرے اور تہذیب کے حوالے سے کروں؟ مجھے خود تہذیب کو تشکیل دینا ہے, مجھے خود ختیجہ بننا ہے, مجھے خود فاطمی اسوے کو اپنانا ہے, مجھے خود ختیجہ کے اسوے کو اپنانا ہے, مجھے خود جناب خدیجہ جیسے ذات کو اپنی ذات کے اندر, اپنے کردار کے اندر ڈالنا ہے, تاکہ میری اولاد جب میں پرورش کروں, جس طرح جناب خدیجہ رسول کے لیے زمین کو ہموار کرتی جا رہی تھی, جناب فاطمہ مولائے کائنات کے لیے زمین کو ہموار کر رہی تھی, امامت کے لیے زمین کو ہموار کر رہی تھی, اور جناب فاطمہ اپنے خطبے کے ذریعے سے بعد میں آنے والے امام حسن, امام حسین کے لیے ایک مدافعہ بن کے باقاعدہ زمین ہموار کر رہی تھی, تاکہ اگلی امامت کے لیے یہ معاشرہ, یہ لوگ, ان کے اذہان, یہ خواتین, یہ مرد تیار ہو سکے. اسی طریقے سے آپ نے اور میں نے بھی اس آنے والی, جو بھی غیبت میں ہے ہمارے امام, اس آنے والی امامت کے لیے میدان عمل کو تیار کرنا ہے. کیسے کریں گے جب تک آپ اور میں جناب خدیجہ کے اسوے کو نہیں اپناتے؟ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ناظرین دین ہیں, اس پر تنقید, اس پہ تنقید, سب پہ تنقید, اور واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سارا کچھ چلتا ہے ہمارے اندر, صرف ناظرین ہے, دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. ہمارے اندر دین ہے, میں یہ نہیں کہتی ہم لوگ یہاں پہ ساری خواتین اور مرد بے دین ہیں, ہمارے اندر دین ہے لیکن ہمارے اوپر دین نہیں ہے. آپ کے قلب میں دین ہوگا, آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ گو ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے وجود کے اندر دین ضرور ہے, لیکن آپ کا ظاہر بھی تو دینی ہو نا, آپ کے ظاہر سے بھی تو دین جھلکے.
آپ کی تہذیب سے بھی تو دین چھلکے، آپ کے وجود سے بھی تو دین چھلکے. ہماری تہذیب سے، ہمارے وجود سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اندر اللہ ہے اور باہر ہمارا لباس مغربی ہے. ہمارے اندر مولا علی ہیں، ہمارے اندر جناب سیدہ ہیں اور ہم بے پردہ ہیں. یہ کیسی تہذیب ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم اگر علی کے فضائل پسند کرتے ہیں تو علی کی سیرت کو بھی پسند کرنا ہے. ہمیں جناب فاطمہ کی اگر فضائل پسند ہیں تو جناب فاطمہ کی سیرت کو بھی ہمیں پسند کرنا ہے. ہمیں بالکل ویسا ڈھالنا ہے اور ڈھلنا ہے. یہی سیرت ہے. جناب خدیجہ ایک ایک مقام پر کھڑی ہے رسول اکرم کے ساتھ، ایک ایک جگہ پر رسول اکرم کے ساتھ نظر آ رہی ہے. جب بعد میں اور ازواج کے سامنے رسول اکرم تعریف کیا کرتے تھے جناب خدیجہ کی تو اچھا نہیں لگتا تھا، ازواج کو برا لگتا تھا. بلکہ ایک زوجہ نے تو پوچھ بھی لیا کہ کیا آپ اس بڑھیا کی تعریف ہمارے سامنے کرتے رہتے ہیں. رسول اکرم بہت نالا ہوئے، بہت غصہ آیا. رسول اکرم کو پسند نہیں آئی یہ بات. اور اس وقت رسول اکرم نے سنجیدہ ہو کر بہت زیادہ ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ خدیجہ کا مقام، خدیجہ کی اہمیت کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جناب خدیجہ کی عزت، ان کا مقام ان کی اس مال کی وجہ سے تھا. ایسا نہیں ہے. آپ نہیں جان سکتے خدیجہ کیا. رسول اکرم نے کہا کہ تم خدیجہ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. میں خدیجہ کی عزت اس لیے کرتا ہوں، خدیجہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں، خدیجہ کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ خدیجہ وہ واحد عورت ہے کہ جب میں دین کا پیغام دے رہا تھا، جب میں نے دین کا پیغام دیا تو جس وقت کوئی مرد دین کو نہیں سمجھ سکا تھا، عورتوں میں وہ پہلی عورت تھی کہ جس نے دین کو درک کیا، میرے پیغام کو سمجھ لیا تھا. جس نے پیغام خدا کو درک کیا وہ پہلی عورت تھی جناب خدیجہ. میں اس لیے خدیجہ کی عزت کرتا ہوں. جو دین کو سمجھ جائے، جو دین کو درک کر لے، رسول اس کی عزت کرے. جناب خدیجہ نے درک کر کے بتایا کہ دین کیا ہے، اور پھر اس میں مدد مسلسل تسلسل کے ساتھ بی بی خدیجہ شانہ بشانہ یہ رسول نظر آئی ہیں. دین کو دولت کی ضرورت ہے، جناب خدیجہ نے تمام مال لٹا دیا. اور آخر میں شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ کو یوں کہا جاتا ہے وفات ہے، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو جناب خدیجہ کی بھی شہادت ہے، کیونکہ راہ خدا جناب خدیجہ کی ان مشکل حالات میں راہ خدا میں وفات ہوئی ہے، یہ شہادت ہوئی ہے. تو جو راہ خدا میں شہید ہو جائے پروردگار عالم اس کو شہید کہتا ہے. وہ مقام پایا جناب خدیجہ نے. وہ مقام پا کر آپ کو اور مجھے ایک اسوہ دیا ہے. بی بی کی ذات اسوہ ہے ہمارے لیے. جناب خدیجہ کیا اس اسوے کو آپ کو اور مجھے اپنانے کی خدارا. اب وہ وقت گزر گیا، وہ چلا گیا. جو وقت گزر گیا، جو خامیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اس کو دور ہٹا دیجیے. اور اب دیکھیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اگلا عمل کیا ہے، ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کا اور میرا، ہم خواتین کا بہت اہم کردار ہے. ہماری بچیوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا بہت اہم کردار ہے. اپنے آپ سے ابتدا کیجیے، اپنے گھر سے ابتدا کیجیے، تشکیل دیجیے معاشرے کو. جناب خدیجہ کے اسوے کو اپنائیے. یہ بی بی جو ہر مقام پر بہترین دین کو طریقے سے لے کر چلی ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسوہ جناب خدیجہ پر چل سکیں، اسوہ جناب فاطمہ زہرا کو اپنا سکیں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ یہ بیماری منحوس جو تمام دنیا کو لاک ڈاؤن میں بٹھا کر اس وقت ہر جگہ گشت کر رہی ہے، پروردگار عالم اس بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود کر دے، ختم کر دے. اس کے بنانے والوں سمیت اس کو نیست و نابود کر دے. پروردگار عالم تمام مراجع عظام خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خان نائی، قائد مقامت حسن نصر اللہ، استاد محترم سید جواد نقوی سمیت تمام مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم تمام مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں، جس مشکل میں ہیں، ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. کشمیر کے، یمن کے، ان کو نجات عطا فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اپنی آخری حجت کا امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.